में है और इसी निस्बत से अहले बैत किराम अहले बैत इज़ाम की शान में है। लेकिन चंद आयात बड़ी मारूफ हैं इस एतबार से कि जब अहले बैत का ज़िक्र आता है तो उन आयात से मज़ामीन इस्तिंबात किए जाते हैं, इस्तदलाल किए जाते हैं। उनमें आया मुबाला है और आया मवद्दत जिसकी मैंने तिलावत की है ये शामिल है। तो इसमें इरशाद बारी ताला है, हुक्म व हबीब फरमा दे कुल, कह दीजिए सुभान अल्लाह, ला अस्अलुकुम, मैं सवाल नहीं करता, मैं मांगता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिए, साथ साथ अकीदे की बात याद रहनी चाहिए, नबी वो होता ही नहीं है जो मांगता है। अल्लाह, नबी मांगने आता ही नहीं है, नबी देने आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अगरचे दूसरी होनी है लेकिन बात शुरू कहाँ से हुई, सीधी बात भी की जा सकती थी। लेकिन कुल ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता। सुभान अल्लाह। बिल्कुल लफ्ज़ी अगर लुग़वी इसका तर्जुमा करें, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता, मैं तुमसे नहीं मांगता। तो नबी की ये शान नहीं है कि आम लोगों से मांगे। बेशक बेशक। अलैहि अजरन, कोई मुआवजा, तुम पे कोई बदला, इल्ला मगर, मवद्दता फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरे करीबियों से मोहब्बत रखना, मवद्दत रखना, इश्क रखना। ये लुग़वी सी तक़सीम है, सीधी सीधी। माशाअल्लाह। अब मवद्दत एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके बारे में आप सुनते रहते हैं, यकीनन जानते होंगे। उर्दू का दामन तंग है, इसका हम मानी लफ्ज़ एक लफ्ज़ में हम दे नहीं सकते। ये मोहब्बत नहीं है, आम तौर पे कह दिया जाता है मोहब्बत रखना। ये इश्क भी नहीं है, ये उनकी कोई अगली डिग्री है जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। अगर मोहब्बत भी अरबी ज़बान ही का लफ्ज़ है, अगर अल्लाह की मंशा आम मोहब्बत होती तो इल्लल मोहब्बता फिल कुर्बा भी आ सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक। लफ्ज़ आया मोहब्बत का, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं आया। और उलमाए तफसीर ने, उलमाए लुग़त ने यहाँ लिखा कि मोहब्बत वो है जो माँ को बेटे से होती है, भाई को भाई से होती है, दोस्त को दोस्त से होती है। एक दूसरे से बिछड़ जाएं, दुख महसूस करते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं। माँ की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बतों में से सबसे बड़ी मिसाल समझी जाती है कि बेटे को कांटा भी चुभ जाए, माँ तकलीफ़ महसूस करती है। ये मवद्दत जो है ये उससे भी बड़ी चीज़ है। ये माँ की बेटे से मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं है, ये भाई की भाई से मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं है, ये दोस्त की दोस्त से मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं है। उलमा ने कहा कि ये वो मोहब्बत है जो मछली को पानी से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको आप पानी से अलग करेंगे, वो तकलीफ़ महसूस नहीं करेगी, सिर्फ मर जाएगी। वो क्या करेगी, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने मंजर देखा होगा, मछली पानी से निकलती है, कैफियत क्या होती है। तो करीबियों से, रसूल के करीबियों से रिश्ता वैसा रखना है जैसा मछली का पानी से होता है। सुभान अल्लाह। यानी आप हर चीज़ के बगैर ज़िंदा रह सकें लेकिन हुसैन के बगैर ज़िंदा नहीं अल्लाहु अकबर। अलैहिस्सलाम। और हज़रत इमाम ख़िताबत और हज़रत जानशीन इमाम ख़िताबत शेखुल कुरान के अफ़ादात में से हुक्म हुआ है, तो मैं गुजारिश करूँ आप लुत्फ़ उठाएंगे। अपना अपना मशरब होता है, अपना अपना मसलक होता है, अपनी अपनी तौफ़ीक़ होती है। अल्लाह ताला ने इनको ये मलका दिया था, ये मशरब दिया था कि इन्होंने लुग़वी तक़सीम जब की, क़ुरबा के साथ इल्म बहुत से लोगों के पास होता है, रास्ता नहीं होता लोगों के पास। क़ुरबा की लुग़वी तक़सीम जब ग्रामर के एतबार से की तो लिख गए हैं ये कि क़ुरबा अरबी में सीगा है वाहिद मुअन्नस का। अल्लाह। कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस का। तो देखना पड़ेगा कि वो एक खातून कौन सी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आयत का दामन वसी है, सारे ही करीबी हैं। हम इनकार करने वाले हैं ही नहीं, ना हम किसी का इनकार करते हैं। बेशक हम मानने वाले हैं। बेशक। लेकिन पहला मिसदाक
اولین مصداق قربا کا وہ ہوگا جو واحد مؤنث کے صیغے میں آئے گا، سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بے شک، واحد مؤنث ایک خاتون جو نبی کے سب سے قریب۔ تو اب میں فیصلہ نہیں سناتا، نہ میرا منصب ہے، نہ کوئی مولوی سنا سکتا ہے۔ جب سرکار نے خود کہہ دیا فاطمہ تم بدا تم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کے ٹکڑے سے قریب کون ہوتا ہے؟ ہاں واہ واہ، سبحان اللہ، سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ قریبی رشتہ، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ سے۔ یہ بہت نازک مقام ہے، حدیث میں نام آیا تو میں نے نام لے لیا۔ میں کہتا ہوں میرے جیسے آدمی کو بی بی پاک کا اس میں ذات بھی نہیں لینا چاہیے، بدتمیزی ہے، ہمارے زبان ہی اس قابل نہیں۔ کہاں وہ ذات پاک، ذات مقدس جن کے دامن سے، جن کے در سے فرشتوں کو پاکیزگی کی بھیک ملتی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور کہاں ہماری زبانیں ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نامے تو گفتم کمال بے ادبی است۔ یہ بے ادبی ہے کہ ہم اس میں ذات ان کا، میں کہتا ہوں خاتون جنت، اللہ اکبر، خاتون قیامت، سیدہ کائنات، ہمیں یہ روا ہے کہ ہم یہ کہیں۔ تو سب سے زیادہ مودت اور سب سے زیادہ آیت کے مصداق اولین بی بی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد ایسی سندیں، اب مودت کے لیے قربا دیکھتے جائیں کہ قریبی کون کون ہے۔ تو جیسے بدت منی کہا، ویسے ہی کہا حضرت علی کو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک مقام ہوا۔ پھر کہا الحسن منی والحسین منی، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے۔ سبحان اللہ، تو جیسی قربتیں ان ہستیوں کو نصیب ہیں، ویسی قربت کسی اور کی ہمیں نہیں ملتی۔ پھر اسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزید اس کو پکا کرنے کے لیے کہ عربی میں یہ باب ہے یا قروبا یا قربو کا، جس سے یہ لفظ نکلتا ہے عربی گرامر کے حساب سے، قروبا یا قربو۔ اس سے جب مذکر پہ آئے تو کیا بنا؟ اقرب، سب سے زیادہ قریبی کیا ہوا؟ اقرب۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے قریب ہوں، کتنا قریب ہوں؟ جتنا شارک، بلکہ اس سے بھی قریب۔ شارک کہاں ہوتی ہے؟ یہاں۔ بندے کے کتنی قریب ہے؟ شارک۔ رب کہتا ہے میں اقرب ہوں، کس سے؟ شارک سے۔ اسی اقرب کو جب مؤنث میں لے جاتے ہیں تو قربا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مذکر ہو تو اقرب ہے، مؤنث ہو اور آسان کرنے، صغرا یصغرو، اسی سے جب ہم نے مذکر بنایا تو اصغر بنا، چھوٹا، سب سے چھوٹا، سبحان اللہ، اور اسی کو جب مؤنث بنایا تو صغرا بنا، سب سے سبحان چھوٹا۔ اللہ، کیا بات، اصغر بچے کا نام اور صغرا مؤنث لڑکی کا نام، قریبی چھوٹا، سب سے چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹی، صغرا۔ تو اقرب سب سے قریبی مرد، اور جو ہے قربا وہ مؤنث کا صیغہ آ گیا، تو اس کا میں نے آپ کو مصداق بتایا۔ تو جو ایسا قریبی ہو، جس کی اتنی قربت ہو، میرے کیے ہوئے کام پر کوئی حرف آ جائے، میری زندگی کا کوئی مشن ہو، میں نے ساری زندگی ایک کام میں گزاری ہو، اور اس کام کو کوئی خراب کر رہا ہو، کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو میرے دوستوں کو بھی دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، احباب کو ہوگا، شاگردوں کو بھی ہوگا، خاندان کو بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ دکھ اس کو ہوگا جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اصحاب بھی تو موجود تھے، سب نے بیعت کر لی تھی، کربلا میں صرف حسین ہی کیوں گئے تھے؟ تو کربلا میں حسین صرف اسی لیے گئے تھے کہ سب سے زیادہ دکھ اس کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے نانا کی زندگی کی محنت کو، میرے نانا کے مشن کو، میرے نانا کے توحید کے پیغام کو، رسالت کے پیغام کو، ختم نبوت کے پیغام کو، شریعت کو، نماز کو، روزے کو، حلال و حرام کو، بنی امیہ کا ایک بادشاہ بدل لینا چاہتا ہے، تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے فوجیں اکٹھی نہیں کی، انہوں نے سازش نہیں کی، اس خون میں سازش ہے ہی نہیں، بے شک، بے شک، انہوں نے تیاریاں نہیں کی، انہوں نے جو کچھ پاس تھا اس کی گنتی کی، اور کربلا میں آ گئے اور بندے بنے 72 تن لے کے کربلا میں آ گئے۔ قریبی تھے
اپنے قریبی ہونے کا حق ادا کیا، اس شان سے قربانی پیش کی کہ آج ساری دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، لیکن ساری دنیا اللہ کو مانے نہ مانے حسین کی قربانی کو سارے مانتے ہیں۔ چنانچہ زبیر صاحب جانتے ہیں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے، سب نے سنا ہے، آج کل پوسٹ بھی چل رہی ہے، 30 سال اس نے قید کاٹی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے ایک مرحلہ آیا کہ مجھ سے ساؤتھ افریقہ کو جو استعمار تھا اس نے کہا کہ آپ صلح کر لیں، کیوں امی اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ کہتا میں مائل ہو گیا کہ صلح کاری لوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسہ تھا اور اس نے کیسے قربانی دی۔ میرا ارادہ کہتا بدل گیا، میں نے کہا کوئی صلح نہیں، باطل سے کوئی صلح نہیں، ڈٹ گیا۔ جوش ملی آبادی نان بلیور تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے بات کی اور ایسی بات کی کہ آج گلی گلی لوگ پڑھتے پھرتے ہیں اس کو۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ صرف مسلمانوں کا اثاثہ نہیں ہے امام حسین، اور قربانی اور کربلا یہ صرف مسلمان کا اثاثہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا، بنی آدم کا اجتماعی اثاثہ ہے۔ اور اس پہ یہ ایسا موضوع ہے، اس پہ آپ باتیں کرتے چلا جائیں، یہ ابھی صرف ہم فلسفیانہ بات کر رہے ہیں، شہادت کی عملی شہادت تو ہم نے یہ مصائب کی بات کی ہی نہیں، یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ صرف یہ چونکہ اس کا حصہ ہے روایتی طور پہ، تو ایک آدھ بات کر کے ہم اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دنیا کے بہترین خاندان میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بے شک بے شک، ہر اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن عساکر نے یہ لکھا ہے کہ جب کربلا میں گئے تھے تو 57 برس عمر تقریباً تھی، لیکن صحت ایسی تھی کہ بالکل جوان تھی۔ ریش مبارک کے، سر مبارک کے بال سارے کالے تھے، سیاہ تھے، اور جوانوں والا انداز تھا، جوانوں کی طرح ہی چلتے تھے، بالکل جوانی تھی۔ اب 10 محرم 61 ہجری کا دن شروع ہوا، شہادتیں شروع ہوئی، دوست احباب گئے، مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مظاہر سارے شہید ہوئے، حسین جوان تھے۔ حضرت عباس گئے، حسین جوان تھے، اونو محمد گئے، حسین جوان تھے، سب شہادتیں ہوئیں، حسین جوان تھے۔ پھر وہ 18 برس کا بیٹا آیا جس کو شبیہ رسول کہتے تھے، سیدنا علی اکبر علیہ السلام میدان شہادت میں گئے ہیں، اور تاریخ لکھتی ہے، اور یہ میں متنازعہ مورخین یا ابی مخنف کی بات نہیں کر رہا، میں ابن عساکر کا لکھا ہوا بیان کر رہا ہوں کہ علی اکبر نے جب جنگ کی اور شہید ہو گئے تو شہید ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہوئے آواز دی، یا ابتا، اے والد میری خبر لیجئے، اے ابا میری خبر لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے رخ کیا خیموں کی طرف سے میدان کی طرف کا جہاں آپ تھے، اور بے قراری اور بے چینی کے ساتھ جوان بیٹے کی جسد مبارک پہ پہنچے جو آخری اپنی زندگی کی سانسیں لے رہا ہے، سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے اور ضبط غم کیا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہیں، قربانی ہوئی جو قربانی عملاً ہوئی بھی نہیں، چھری چلی ہے صرف۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے 2 چیزیں کہی تھیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا۔ یہاں علی اکبر کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں، امام حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ جب 18 برس کے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، ساتھ خون کا فوارہ آیا ہے، حسین علیہ السلام نے ضبط کیا ہے، غم کو ضبط کیا ہے، آنسو نہیں بہایا، غم کو اندر ضبط کیا ہے۔ صاحب اولاد جانتے ہیں کیسا مرحلہ ہے، نتیجہ کیا نکلا۔ ابن عساکر لکھتا ہے کہ غم کو ضبط کر لیا، آنسو نہیں نکلے، جب تک علی اکبر حیات تھے ظاہری طور پہ حسین کے بال سیاہ تھے، جیسے ہی علی اکبر نے دم توڑا حسین علیہ السلام کے سر باڑی ساری کے بال سارے سفید ہو چکے تھے۔ یہ قربانیاں ہیں میرے عزیزو جن سے اسلام بچا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے، اسلام بچانا آسان نہیں، اور
جو اسلام بچائے پورا خاندان دے کے 72 تنوں کی قربانی دے کے، تاریخ عالم اس کو حسین ابن علی علیہ السلام کہتی ہے۔ مردہ دلوں میں جاگ اٹھا شوق انقلاب، مقتل کو اس ادا سے سجایا حسین نے، لوگوں کو ان کے سجدے بچائیں گے حشر میں، لوگوں کو ان کے سجدے بچائیں گے حشر میں، سجدے کو کربلا میں بچایا حسین نے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ لوگوں کو ان کے سجدے بچائیں گے حشر میں، سجدے کو کربلا میں بچایا حسین۔